जाद मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर है इस उम्मीद और यकीन के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है आप सब खैर वाफियत के साथ होंगे। पाकिस्तान के बदलते हुए सियासी हालात बड़ी तेजी के साथ जो है कभी तो खुदा ना करे कुछ सैलाब वगैरह के मामला बन जाते हैं, कहीं पे कुछ दहशतगर्दी के वाकयात हो जाते हैं, आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अल्लाह पाक इस प्यारे वतन को हमेशा सलामत रखे और हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में होने वाले जो भी वाकयात हैं उनको हम एक शौरी शक्ल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जिस तरह कि आपके इल्म में है कि चंद रोज पहले जो जड़ावाला में एक क्रिश्चियन कॉलोनी में एक वाकया हुआ और शर पसंदों ने 19 गिरजाघरों और दर्जनों मकानात को नजर आतिश कर दी। हुकूमत की तरफ से इस वाकये को मुकम्मल तौर पे कंडेम किया गया और शर पसंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने के हवाले से उन्होंने दावा भी हुकूमत ने किया। अब सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ये कोई पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान के तमाम मकतबा फिक्र, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के अफराद ने इस वाकये की मुकम्मल तौर पे जो है ना मजम्मत की, कंडेम किया। ये वाकया बहुत अहम है और इसीलिए आज का जो प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान है इसी हवाले से, इसी वाकये की मुनासबत से हमने इसको तरतीब दिया है। तो मैं तारुफ कराऊंगा सबसे पहले आज के जो मेरे 3 मेहमान हैं और ये तीनों मेहमान जो हैं इनका अपने अपने शोबे में बहुत बड़ा नाम है। सबसे पहले बिल्कुल मेरी दाएं जानिब तशरीफ रखते हैं, किसी तारुफ की जरूरत नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर बदियुद्दीन सोहरवर्दी साहब। आप एक मजहबी स्कॉलर हैं और इनकी खूबसूरत बात यह है कि इनको हर मकतबा फिक्र में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ज़ाहिर मुसलमानों में डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट हैं, डिफरेंट मसालिक हैं, लेकिन शाह साहब जो हैं इनको हर मकतबा फिक्र में बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। और उनके साथ बिल्कुल मौजूद हैं मशहूद काजी साहब जो हमारे रेड एफएम का हिस्सा भी रह चुके हैं, सिंधी प्रोग्राम करते रहे लेकिन ये अब कुछ मसरूफियात की वजह से छोड़ चुके। तो मशहूद काजी साहब एक समाजी कारकुन भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं और जहां भी पाकिस्तान की बात होती है या जिस इलाके से इनका ताल्लुक है सिंध का इलाका है और वहां पे अकलियत यानी दूसरे मजहब के लोग बहुत सारे, जिसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं और दूसरे कह लीजिए कि मजाहिब के लोग भी हैं, तो इनका भी नुक्ता नजर हम जानने की कोशिश करेंगे। और मशहूद साहब के बिल्कुल साथ जुबैर नबी साहब, इनको भी किसी तारुफ की जरूरत नहीं। आप साबिक सिविल जज रह चुके हैं, इस्लामिक लॉ के प्रोफेसर रह चुके हैं, पाकिस्तान में कानून की डिग्री इनके पास, कानून पे गहरी नजर रखते हैं। जामे इस्लामिया मदीना मुनव्वरा से कंपैरेटिव स्टडी इन शरिया, वहां से ये ग्रेजुएट हैं। आज हम तीनों मौक़िफ़ लेंगे, दीन के हवाले से, कानून के हवाले से और समाजी हवाले से। ये तीनों मेहमान आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं ज़ाती तौर पे इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से मेरे सुनने वालों के लिए वक्त निकाला। शाह साहब, मशहूद साहब, जुबैर नबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला क्योंकि ये टॉपिक इतना सेंसिटिव था और आपको मदऊ करना, सबसे पहले आप लोगों के ही नाम मेरे जहन में आए। शाह साहब, इस हवाले से आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो सज्जाद साहब आपका शुक्रिया कि आपने हम सबको मौका दिया कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी, एक बहुत अफसोसनाक वाकया जो पाकिस्तान में हुआ और उसको हम पब्लिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कंडम कर चुके हैं। पाकिस्तान में तमाम मकातब फिक्र के लोग इसको कंडम कर चुके हैं, चाहे वो किसी भी यानी मकतब फिक्र से ताल्लुक हो, मुसलमानों के तमाम, इसके अलावा जितने भी समाजी लोग हैं, सियासी लोग हैं, उन सब ने किया है। सबसे पहले तो ये देखा जाए कि ये जो चीज पाकिस्तान में गुज़िश्ता कई सालों से आ चुकी है, इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोगों को इतना मिसगाइड कर दिया गया है मजहब के नाम पर, सियासत के नाम पर, कि लोग अब एकदम जज्बात में आकर वो तमाम काम कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। एक मुसलमान की जो तारीफ है वो कई तरीके से डिफाइन की जा सकती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो एक मुसलमान की तारीफ बताई, वो आपने फरमाया मुसलमान वो है जिसकी जबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हों। तो अगर हमारी जबान से और हमारे हाथ से दूसरे लोग महफूज नहीं है, हमारे हमसाए महफूज नहीं है, हमारे कम्युनिटी मेंबर महफूज नहीं है, हमारे मुल्क के शहरी महफूज नहीं है, चाहे वो कोई हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो,
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مسلمانی کو پہلے چیک کر لیں. جو آپ نے کہا نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، بالکل آئی ایگری ود یو کہ یہ کلمہ شریف تو پڑھتے ہوں گے، نماز بھی پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں. زبان سے لا الہ کہہ بھی لیا. ہاں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ذہن میں وہ ایمان اور اسلام کی حلاوت نہیں ہے جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے. تو جب ایک مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، قرآن کریم کی مقدس کتاب پر ایمان رکھتا ہے، وہ جب یہ کام کرے تو سمجھ لیجئے کہ یہ یا تو جاہل ہے بالکل، یا یہ متعصب ہے جس کی برین واشنگ کسی نے کی ہے، اور اس برین واشنگ کے نتیجے کے اندر وہ ایک ایسے ایکسٹریم قدم کو اٹھا رہا ہے جو اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کے خلاف، مسلمانوں کی روایتوں کے خلاف ہے. یہ گزشتہ 40-50 سال میں جو ایکسٹریمزم آیا ہے دنیا کے ہر مذہب کے اندر آ گیا، مسلمانوں میں بھی یہ بدقسمتی سے آیا ہے. اس کو روکنا چاہیے، اس کو کنڈم کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. مشہود قاضی صاحب، آپ ماشاءاللہ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے، پاکستان کا خوبصورت صوبہ سندھ سے، اور وہاں پہ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے پشاور میں بھی اقلیت بہت ساری ہے، سکھ ہمارے بہن بھائی وہاں پہ ہیں، لیکن سندھ کا ایک علاقہ ایسا ہے جہاں پہ ہندو بہن بھائی یا دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں، آپس میں آپ کا میل جول بہت زیادہ ہے وہاں پہ. تو سماجیات پر آپ کی گہری نظر ہے. یہ جو واقعہ جڑاوالا میں ہوا، اس بارے میں مشہود قاضی کیا کہتا ہے؟ مشہود قاضی کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بہت شکریہ سجاد صاحب. سب سے پہلے تو ریڈ ایف ایم کا، آپ کا اور گلپریت کور کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس امپورٹنٹ موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے بلائے ہیں. آپ کی مجھے لگتا ہے آواز تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں. جی اب بات کیجیے ذرا. اب صحیح آ رہی ہے؟ جی میں معذرت چاہتا ہوں، میری طرف سے آپ کا مائک آف تھا. جی سب سے پہلے تو میں آپ کا اور گلپریت کا، ریڈ ایف ایم کا ان ٹوٹیلٹی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے بلایا. بڑی محبت. دیکھیں، اس کے بہت سارے سوشل اینگلز ہیں جن کو ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا. جیسے آپ نے کہا کہ سندھ میں ہندو مائنارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں پہ بالکل صحیح، کسی نہ کسی اسٹیج پہ لوگوں کا استحصال ہو رہا ہے، کسی بھی نام سے. جی سندھ میں ہندو مذہب کے نام سے استحصال ہوتا ہے، پنجاب میں زیادہ تر کرسچنز کے ساتھ ہوتا ہے، بلوچستان میں ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے، کے پی کے میں آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو ایکسٹریمزم کی وجہ سے ایک استحصال کی صورتحال نظر آتی ہے. تو پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے کسی استحصال کا شکار ہے معاشرے میں. جی جی اس کے اوپر ہمیں تھوڑا غور کرنا چاہیے، اور جو صاحب اقتدار ہیں ان کو اس بات کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے ہر صوبے میں کسی نہ کسی لیول پہ کہیں نہ کہیں بدامنی ہے کہ جس کا تدارک ہونا چاہیے. دوسری بات جو میں کہوں گا وہ یہ کہ ہمارے لوگوں میں جو یہ ایکسٹریمزم، جس طرح سہروردی صاحب نے کہا، ایک سسٹمیٹک طریقے سے پچھلے 30-40 سال سے بڑھا ہے. جی اس میں شاید سب سے بڑی کنٹریبیوشن ایک تو یہ ہے کہ ہماری تعلیمات شاید وہ ایکسٹریمزم والی زیادہ ہو گئی ہیں. ایک گورنمنٹ کی لیول سے مسلسل جو افغان جہاد ہوئی یا جو بھی یہ سیناریوز ہوئے تھے، اس میں ایک نیچرل لوگوں کا اب جنریشنز کا بلڈ اپ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. وہ جنریشنز جو 80 کی دہائی میں پیدا ہوئی تھی اب وہ مڈ ایج میں پہنچ گئے ہیں، تو یقیناً اس کا بھی ایک امپیکٹ ہے. اور تیسرا اس کا یہ ہے کہ لوگوں کا انصاف سے جو اعتماد ہے وہ ختم ہو گیا. ہم لیجسلیشنز کرتے ہیں لیکن ہم ان لیجسلیشن پہ عمل پیرا نہیں ہوتے. آپ توہین مذہب کے 100 قانون بنا لیں، آپ لوگوں کی ہیومن رائٹس کے 100 قانون بنا لیں، لیکن جب تک اس قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی اور رول آف لا اسٹیبلش نہیں ہوگا، تب تک اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے. بالکل صحیح. تو میرے خیال میں ہمیں اس کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں سماجی سطح کے اوپر ضرور دیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ. اور بالکل مشہود صاحب کے ساتھ زبیر نبی صاحب، آپ ایک قانون دان ہیں. زبیر صاحب، آپ اس واقعے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ سجاد بھائی بہت بہت شکریہ ریڈ ایف ایم کا بھی اور آپ کا بھی. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ دوسرا اندوناک واقعہ ہے جو مسیحی برادری کے ساتھ ہوا ہے. پہلے اگست 2009 میں گوجرا میں واقعہ ہوا، اس میں 9 آدمی قتل ہوئے
بہت سی املاک جلائی گئی. اور اس کے بعد اب یہ جو واقعہ ہے یہ بتاتا ہے کہ ہماری جو شدت پسندی ہے جو ہمیں ورثے میں آئی ہے چند سالوں سے، اس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ جو ہے نا ماحول خراب ہو چکا ہے. اور دوسرے نمبر پہ جو ہے ہماری سرکاری مشینری اتنی تیز نہیں ہے جتنا سوشل میڈیا ہے. جی. اب میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ سوشل میڈیا نے اس واقعہ میں، اس اندوناک واقعہ میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے. اور ایسی باتیں منفی یا مثبت؟ منفی. اور اس طریقے سے افواہ پھیلائی گئی کہ ایک بڑی بستی کے 19 گرجے جو ہے وہ نظر آتش کر دیے گئے، لوگوں کے گھروں کے سامان جلا دیے گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک مثبت چیز بھی ہے. نہیں، میں یہاں پہ تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا. 19 گرجا گھر جو نظر آتش کیے گئے، آپ کے خیال میں یہ نمبر کم ہے، بتائے زیادہ گئے ہیں؟ نہیں، اتنے ہی ہیں بلکہ اس کے ساتھ جو گھروں کے سامان جلے ہیں جی اس کی تعداد بھی صحیح بتائی گئی ہے. کیونکہ اس میں جو سازش ہے وہ ڈھونڈنی پڑے گی ہمیں کہ اس میں سازش کیا ہے، کہ کس کے مقاصد پورے ہوئے ہیں. یہ کسی مسلمان کے مقاصد تو ہو نہیں سکتے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ جو مسلمانوں کا ایک قانون بنا ہوا ہے 295C، اس پہ عمل درآمد کے لیے لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. یہ کیا قانون ہے زبیر صاحب؟ یہ قانون یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا جو ہے اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے، کسی بھی مذہب کی. اب یہ قرآن پاک کی توہین اور بائبل کی توہین، اس میں یکساں پہلو پیدا کی گئی ہے. یعنی اگر بائبل، وہاں بائبلیں بھی جلائی گئی ہیں، یہ گرجا گھروں کے ساتھ وہاں بائبلیں جلائی گئی ہیں، وہاں ان کی سلیبیں جو ہیں وہ اتار کے نظر آتش کی گئی ہیں، سیکرڈ ہیں. تو ان سب پہ 295C لگتا ہے. اب جس نے، اگر وہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے تو ان کو بھی قانون نے سزا دینی تھی. قانون میں سزائے موت ہے اس کے لیے. اگر وہ قانون کے ذریعے اس کو ہم لوگ پایہ تکمیل تک پہنچاتے تو پھر تو بات اور تھی. لیکن ہم نے جب قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور قانون اپنے ہاتھ میں اشتعال انگیزی سے ہوا. وہ اشتعال انگیزی کس نے پھیلائی؟ یہ ایک وہاں آدمی گرفتار ہوا ہے جو کہ انٹرنیشنل NGO کا پریزیڈنٹ ہے. تو شاہ صاحب ایک دفعہ پھر میں آپ کی طرف آؤں گا کہ جو وجہ بنائی گئی اس واقعے کی، آپ کا جو موقف ہے وہ میں یہ جاننا چاہوں گا بطور ایک مذہبی اسکالر. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک بالکل ایک غیر مناسب بات ہے. ذہن اس کو مانتا نہیں ہے کہ یہ جی کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ ہوا. مثال کے طور پہ میں مطلب کہتا نہیں ہوں ایسا ہوا ہے، یقیناً ایسا نہیں ہوا، لیکن چلیں فرض کر لیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا ہے، قرآن کی بے حرمتی اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن اس حوالے سے، قرآن و سنت کے مطابق اس کا کیا موقف ہے؟ نہیں، یہی بڑی اہم سوال ہے، اور یہی بنیادی ہے ان تمام، یہی ساری بنیاد ہے ان تمام جھگڑوں کو حل کرنے کی. دیکھیں نبی، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اوراق جلائے گئے ہوں، قرآن کریم کو یعنی ان کو ڈس ریسپیکٹ کی گئی ہو، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ اس قسم کی بات کی گئی ہو جس کو ہم توہین سمجھیں، اور توہین ہے وہ بالکل یہ. لیکن قرآن کریم میں بھی اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ زندگی کے اندر اس کا پورا حل موجود ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک کافر آیا، اور کیونکہ عرب تھے، عرب کو اپنی شاعری پہ بڑا فخر تھا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، حضور کے چہرے اقدس کے سامنے، تمام یعنی صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت کرتا ہے شاعری کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی نازیبا الفاظ وہ کہتا ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموشی سے اس کو سنتے ہیں، خاموشی سے سنتے ہیں. جب وہ اپنی بات کو ختم کر چکا، آپ نے حضرت حسان ابن ثابت کو کہا کہ اس نے تمہارے نبی کی مذمت کی ہے، تم اپنے نبی کی مدد بیان کرو. اسلام میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے قرآن کی بے عزتی کی ہے تو آپ سب سے پہلے تو اس سے جا کے پوچھیں کہ بھئی آپ نے کیوں کی ہے. دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ نہ ہو سکتا ہے کہ اس غلطی ہو سکتا ہے کہ ان انٹینشنل کام ہو سکتا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر بھی کیا ہو. ممکن ہے.
اگر اس نے جان بوجھ کر بھی کیا ہے، ہمارا دین یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس سے آپ اس کو تعلیم دیں، اس کو بتائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو قرآن کی اہمیت بتائیں، رسول کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ بتائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں تاکہ اگر ایک دفعہ ہوا تو دوبارہ نہ ہو. بالکل صحیح. ہم کیونکہ بات سمجھا نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ہمیں خود اپنا دین نہیں آتا ہے، ہمیں خود اپنے دین کے نہیں معلوم، ہمیں نہ قرآن کا پتہ ہے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پتہ ہے، تو ہم مشتعل ہو کر لوگوں کو مارنے کو لگ جاتے ہیں، وائرس پہ اکھراتے ہیں. یہ طریقہ جو ہے یہ آج یہ 40-50 سال پہلے مسلمانوں میں خاص طور پہ برصغیر میں آیا ہے، پاکستان میں آیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ ان سے اگر اس نے جان بوجھ کر بھی کیا، میں تو اتنی ایکسٹریم پہ بات کر رہا ہوں، جی اس سے بات کی جائے، اس کو سمجھایا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بھی کافر کو صرف اس وجہ سے کہ وہ کافر ہے قتل نہیں کیا، اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کی مذمت کی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مارا ہے. اگر جنگیں ہوئی ہیں تو جنگ کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ الگ بات ہوتی ہے. جی. آج مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اپنے نبی کی سیرت اپنائیں، اپنے نبی کی بات کو مانیں، جس نبی پر ہم سب فدا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دین پر حملہ کرنے والوں کو، قرآن پر حملہ کرنے والوں کو، نبی کی ذات پہ حملہ کرنے والوں کو آپ ڈائیلاگ میں انوالو کریں، ان کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہ سمجھیں پھر حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت قانون کے مطابق ان سے ٹریٹمنٹ کریں. بہت خوبصورت. بدقسمتی سے ہمارے شہود صاحب نے جو بات کہی تھی نا، ہماری عدلیہ بڑی ناکارہ ہے، بڑی معذرت. یہ عدلیہ اگر صحیح ایمانداری سے کام کرے تو یہ چیزیں بہت حد تک کم ہو سکتی ہیں. بالکل صحیح. ابھی جو آپ نے بات کی شاہ صاحب، ایک اور بڑی معذرت کے ساتھ یہ میں بات کہوں گا کہ ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور نہیں ہے، اور بڑی معذرت کے ساتھ کچھ علاقوں میں جو کہہ لیجیے پاکستان کے کچھ علاقے ہیں جہاں پہ سو کالڈ جو مذہبی اسکالرز ہیں جنہوں نے مساجد سنبھالی ہوئی ہیں، ان کے اندر بھی شاید علم کی کمی ہے، یا اس چیز کو وہ لوگوں کو سمجھا نہیں پاتے. تو ایک کسی نہ کسی حوالے سے یہ فیکٹر بھی ہمیں ماننا پڑے گا. سبھی نہیں، کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ شاید وہ پراپر ان کی ایک تربیت نہیں ہے، پراپر ان کی ایجوکیشن نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ حکومت کو قانون بنانا چاہیے کہ جو مولوی بھی، جو پیر بھی، چاہے کسی مکتبہ فکر کا ہو، جی جو لوگوں سے نفرت پھیلائے اس کو سزا دی جائے، اس کو بند کیا جائے، اور اس کو پابندی لگائی جائے کہ وہ نہ مسجد کا امام بن سکتا ہے نہ دین کی بات کر سکتا ہے. یہ جب تک نہیں ہوگا پاکستان میں، کیونکہ اب تو سوشل میڈیا آ گیا نا، جیسے ہمارے زبیر صاحب نے فرمایا کہ سوشل میڈیا نے بھی کافی آگ لگائی ہے. کیونکہ آپ دیکھیے سوشل میڈیا میں مولوی صاحبان بعض ایسے ہیں، سارے نہیں الحمدللہ، کچھ ایسے ہیں جو اشتعال دلاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی مار ڈالو ان کو، مارو. تو ایسے لوگوں پہ پابندی لگانی پڑے گی اور ان کو سزا دینی پڑے گی. یہ ہے سورس اس وائلنس کا جو لوگ کرتے ہیں بیچارے. بالکل صحیح. شاہ صاحب اپنی جہالت کی وجہ سے کرتے ہیں، لوگوں کو تعلیم بجا کا آپ نے شاہ صاحب کا یہ مقصد کہنے کا جو بون آف کنٹینشن ہے، جو چور کی ماں ہے، اصل میں اس کو پکڑنے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. مشہور صاحب آپ کا سندھ سے تعلق ہے، تو آپ ماشاءاللہ بورن اینڈ ریزڈ وہاں کے ہیں جہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کے ساتھ پلے بڑھے. تو آپ اس حوالے سے کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. دیکھیں، جیسے سہروردی صاحب نے کہا کہ 30-40 سال سے یہ ایک مذہبی منافرت کا ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. جی. مجھے اپنا بچپن یاد ہے، میں جس گاؤں میں پیدا ہوا تھا اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ آبادی ہندو لوگوں کی تھی. میرا تھرپار کر کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق ہے. جی. اور وہاں پر ہمارے درمیان کبھی اس قسم کی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہندو ہے یا یہ مسلمان ہے. مجھے یاد ہے ہم بچپن میں ان کے مندروں میں بھی جاتے تھے، ان کے بچے مسجد میں آ جاتے تھے، کوئی ایسی، ہم ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے تھے، کھانا کھاتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی. اب سچویشن اتنی بدل گئی ہے کہ ایک تو بہت سارے جو ہندو ہیں جو وہ پاکستان چھوڑ کے جانے لگے ہیں، اس لیے کہ اب ان کے لیے یہاں پر رہنا دوبھر ہو گیا ہے. خصوصی طور پہ جو اپر سندھ کا علاقہ ہمارا، وہاں پر یہ چیز زیادہ ہے. اچھا، پھر فورسڈ کنورژن کا ایشو شروع ہو گیا ہے کہ آپ زبردستی کسی کو مسلمان کر دو. اب اس کے پیچھے انٹینشنز کیا بھی ہوں، لیکن بظاہر ایٹ دا فیس آف اٹ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ فورسڈ کنورژن ہوئی ہے. جیسا میں آپ کو اگزامپل دوں کہ چند سال پہلے لاہور کے فیروز پورہ میں ایک واقعہ ہوا تھا. اسی طرح سے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ تھا جس میں بہت سارا جانی اور مالی نقصان ہوا تھا. بعد میں پتا چلا کہ جن لوگوں نے، مسلمانوں جتنے بھی اس میں گرفتار ہوئے تھے وہ تو سب آزاد ہو گئے. کرسچین بندے کو 7 سال قید کے بعد ہمارے جسٹس سسٹم نے کہا کہ نہیں یہ بے گناہ ہے.
اس کو رہا کر دیتے ہیں. 7 سال کے بعد 7 سال اس کی زندگی تباہ ہو گئی اور آخر میں پتا چلا کہ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے اوپر جھگڑا تھا. اس نے انسٹیگیٹ کیا تھا اور مذہب کا نام استعمال کیا گیا. تو ہمارے پاس بدقسمتی سے جو مسجد اور منبر میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اپنا کردار صحیح طریقے سے نہیں ادا کر رہے. ہر مولوی جس کی داڑھی ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس یہ اختیار بھی ہو کہ وہ فتویٰ دے اور تعلیم یافتہ بھی ہو, اور اتنا تعلیم اسلام کے یافتہ بھی ہو حوالے کہ سے. فتویٰ. جی، جی. مفتی ہیں, مفتی فتویٰ دیتے ہیں. یہ اب مثال کے طور پہ اس جڑاوالا شہر میں ایک مولوی مسجد کو پتہ نہیں مولوی بھی تھا یا کون تھا, جی. اس نے فتویٰ دے دیا کہ بے حرمتی ہوئی ہے, مار ڈالو. تو آپ نے 90 گھر بھی جلا ڈالے, آپ نے 21 چرچوں کو بھی جلا ڈالا, کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. بچیاں اور چھوٹے بچے کھیتوں میں رات گزارنے کے لیے مجبور ہو گئے چھپ کے. تو جب اس قسم کے واقع ہوتے ہیں تو ہمارا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جسٹس سسٹم ہمیں امپروو کرنا پڑے گا. ایک تو لوکل ایڈمنسٹریشن کا کمپلیٹ فیلور ہے اس قسم کے واقع, نہ صرف یہاں بلکہ سندھ میں, بلوچستان میں, جہاں بھی آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن سہولت کار کا رول ادا کرتی ہے. تو ہمیں لوکل ایڈمنسٹریشن کو پابند کرنا ہوگا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے جسٹس سسٹم میں آپ چاہیں تو آپ اسپیڈی ٹرائل کورٹس بنائیں, سمری کورٹس بنائیے, جلدی انصاف دیں. جب آپ مجرم کو سزا دیں گے اور پبلکلی دیں گے تو 10 بندے پہلے سوچیں گے کہ یہ حرکت ہم کریں یا نہ کریں. جب پتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے, ہماری ضمانت بھی ہو جائے گی اور پھر سالوں تک مقدمہ چلتا رہے گا, کون جیتا ہے تیرے ظلم سے حضرت سر عمر ہونے تک. فاروق کا دور ذرا ذہن میں لے کے آئیے نا ذرا. ہاں, تو آپ جب کے لیے مشعل راہ ہے, ہمارے لیے وہ ساری چیزیں انفارچونیٹلی ہم ان چیزوں کو فالو کرنا ہم نے چھوڑ دیا, جس وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنے کو پڑ رہے ہیں سب کو. بالکل یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم جو اسلامی تعلیمات ہیں ان کو ہم بھول چکے ہیں. بہت خوب. زبیر صاحب, ابھی کمرشل بریک سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی, جس طرح شاہ صاحب سے میں نے بات کی, قرآن و سنت کے مطابق اگر کوئی ایسا, مطلب پہلی بات یہ کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ایسا ہوا ہے, اگر ایسا ہوا ہے فار ایگزامپل تو قانون جو ایک قانون ہے, اسلامک لا ہے, کیونکہ آپ نے اسلامک لا پڑھایا بھی, آپ اس کے پروفیسر بھی رہے ہیں, اسلامک سول جج بھی آپ رہ چکے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے قانون کے حوالے سے کہ جب ایسا ہوتا ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ 295C جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے؟ سر اس میں کوئی جو قانون ہے نا وہ ناقص نہیں ہے, قانون ٹھیک ہے. جی جی. قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. بنیادی بات یہ ہے کہ 295C پہ جب پرچہ درج ہوگا تو وہ بندہ گرفتار ہوگا اور قانون اپنا رستہ لے گا. لیکن یہاں قانون رستہ نہیں لیتا, یہاں اشتعال پھیل جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے انصاف کرنا ہے. جس قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہوا ہے, اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہم نے یہاں 295C بنایا ہے. 295C پہ ایک جج نے فیصلہ کرنا ہے. جب جج نے فیصلہ کرنا ہے تو ہم کون ہیں کہ ہم ان کے عملاق دلائیں. لیکن انفارچونیٹلی جج صاحب, اپنا زبیر صاحب جو جج ہیں, اب جس طرح انصاف کی بات ہو رہی تھی تو ادھر سے بھی تو شہری کو انصاف نہیں نا ملتا. بھی جس طرح مشہور صاحب نے کہا کہ اگر وہ کیس 7 سال کے بعد اس کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے. سر وہ تو ایک آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں بندے پھانسی لگ گئے اور 3 سال بعد ان کی اپیل نکلی. یہ تو عام کیس میں بھی ہے, یہ 295C میں ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو تمام مصائب کی جڑ ہے وہ عدلیہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور جس قوم سے انصاف اٹھ جائے گا نا بے شک, وہاں ظلم ہوگا. بے شک. بالکل ٹھیک ہے. اور ظلم کے لیے یہ میں ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہتا ہوں. جی جی. کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا نا فیصل آباد میں, جی جی. اس مسجد کے چند لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یہ جو سپیکر ہے نا یہ ہم گرجا کی طرف کر دیں گے, اور ان کی سروس ہوتی ہے 11:30 سے 12 بجے تک. 11:30 سے 12 بجے تک وہ وہاں سپیکر چلا کے تقریر شروع کر دیتے تھے ان کو متاثر کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. میں خود عدالت میں گیا ان کرسچینز کی طرف سے, اور میں نے عدالت میں جا کے فیصلہ ان کے حق میں کروایا, اور فیصلہ آباد میں ایک بڑا چولہا سا اٹھا کہ یہ کون ہے جس نے یہ SIO کی وکالت کی ہے. بشپ جان جوزف تھے ہمارے, تو انہوں نے وہاں مجھے انگیج کیا تو میں نے کیا.
لیکن تمام علماء نے مولویوں نے نہیں، تمام علماء نے میری حمایت کی، واہ، الحمدللہ. اور ان میں تمام فقہ کے علماء حضرات شامل تھے جنہوں نے کہا کہ اس نے بالکل صحیح کیا ہے. تو یہ بات یہ ہے کہ جو معاملہ ہوا ہے نا وہاں قرآن پاک کی بے رغبتی کے بارے میں، وہ بھی بڑا مشکوک ہے. بات یہ زبیر صاحب کہ قرآن ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے جو آپ نے کیا. دوسری جانب ابھی جو آپ نے مثال دی کہ جو چرچز تھے ان کی طرف سپیکرز کا منہ کر کے ان کو متاثر کیا جاتا، ان کو ہارڈ ٹائم دیا جاتا، لیکن دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ جڑا مالا میں یہ واقعہ ہوا وہاں کے علماء کرام نے اپنی مساجد کے دروازے ان کے لیے کھول دیے کہ آپ آئیں اور ہماری مساجد میں اپنی جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ کریں. تو ظاہر ہے کہ ایسے لوگ جو شر پسند ہیں، نہ تو وہ مسلمان کہلوانے کے حقدار ہیں اور نہ ان کو کسی بھی حوالے سے سپورٹ کیا جانا چاہیے. وہاں کے کرسچینز کی انٹرویو ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں رہ رہے ہیں اس وقت، جی، مسلمانوں نے ہمیں پناہ دی ہے. مسلمان تو وہ ہوئے جنہوں نے امن بڑھایا، وہ مسلمان کہاں سے ہوئے جنہوں نے بدامنی پھیلائی؟ 100% بالکل صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک غیر مسلم کو جی قتل کر دیا ایک مسلمان نے، آپ نے اس کا قتل کا حکم دے دیا مسلمان کا. یعنی کسی غیر مسلم کی جان مال کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس کا آپ کو بھگتنا پڑے گا. اس کی عبادت گاہ، اس کی مذہبی کتاب، اس کا خاندان ویسے ہی معتبر ہے، ویسے ہی اہم ہے جیسا آپ کہیے. ہمیں قرآن درس دیتا ہے اس چیز کا. دیکھیں شراب ہمارے لیے نجس ہے، پورک ہمارے لیے نجس ہے، جی لیکن اگر آپ کسی کرسچین کے پورک اور شراب کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس کا نقصان بھرنا پڑے گا آپ کو. یہ بھی ہے، اچھا، یہ بھی فتویٰ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہاں واقعہ ہوا ہے اس میں بہت زیادہ نااہلی ہے، اور اس میں اس کا حل یہ ہے کہ اس کا فوری طور پہ عدالتیں مقرر کر کے اس کا فوری طور پہ کیس ڈیسائیڈ کیے جائے. جی، جڑا والا انسیڈنٹ کے حوالے سے خصوصی پروگرام آپ کے لیے ریڈ ایف ایم سے پیش کیا جا رہا ہے. وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے اپنے تمام مہمانوں سے. میں معذرت چاہوں گا، یہ ٹاپک ایسے جس کے لیے کم از کم ہمیں 2 گھنٹے چاہیے تھے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ایک بہت مختصر انداز میں، جامع انداز میں آج کا جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے ڈسکس کیا. تو شاہ صاحب آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ بطور ایک مذہبی اسکالر آپ اس چیز کا سدباب کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے، اس کا سدباب یہی ہے کہ حکومت اپنی ذمہ داری محسوس کرے، عدالتیں انصاف کریں اور قانون پر فوری طور پر عمل درآمد ہو. یقیناً بڑے افسوسناک واقعہ ہوا، اس کے سبھی نے مذمت کی، ہم بھی مذمت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں متاثر ہوئے ہیں، عیسائی فیملیز ہیں یا ان کے چرچ ہیں، ان کی عبادت گاہ، ان کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اور ہمیں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے. جی مشہور صاحب. سب میں اس کو ایک دوسرے پہلو سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے پاکستان میں مائنارٹیز کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے، اس کانسیپٹ کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. کینیڈا میں ہم رہتے ہیں، کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہم مسلم مائنارٹی ہیں اور یہ کرسچنوں کا ملک ہے، تو پاکستان میں ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ ہندو مائنارٹی ہے، یہ کرسچن مائنارٹی ہے، ان کی الگ سیٹس ہوں گی، ان کے لیے ایکول رائٹس جو سٹیزنز کے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، ہمارے حکمرانوں کو، جو ہمارے آئین ساز ادارے ہیں ان کو، کہ کہیں اس کی وجہ سے تو ہم لوگوں کو کمتر تو نہیں سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. زبیر صاحب، میرا خیال ہے کہ اس میں فوری انصاف اور دہلیز پہ انصاف ہونا چاہیے. بے شک یہاں عدالتیں مقرر قائم کر دی جائیں جو چند دنوں میں اس کا فیصلہ کریں. دیکھیں ابھی تک گوجرے کا فیصلہ نہیں ہوا، لاہور کے تھانے کا فیصلہ نہیں ہوا، تو اس طرح لوگوں کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں، جو شرط پسند ہیں ان کے حوصلے بڑھ جاتے ہیں. تو اس کو مثال بنا کے جڑا والا کے یہی عدالتیں لگائیں اور یہی انصاف کریں. بہت بہت شکریہ. آج کا جس طرح میں نے کہا کہ ٹاپک بڑا اہم تھا، سینسٹیو تھا، اور الحمدللہ میرے تمام جتنے بھی مہمانان گرامی ہیں انہوں نے بڑا خوبصورت انداز میں بالکل بیلنس رکھتے ہوئے ساری باتیں کی، اور اپنے اپنے پرسپیکٹو کے حوالے سے جو ان کا ایریا ہے تو اس حوالے سے اس کو کور کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ مشہور صاحب نے جیسے کہا کہ اقلیت کا جو لفظ ہے یہ ختم ہونا چاہیے، سب ایک جیسے ہیں.